अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज चले बात करते हैं एक ऐसे दौर की जो इस्लामी तारीख का एक बहुत ही अहम बाब है। बात कर रहे हैं अम्वी खिलाफत की, इसकी शानदार फतूहात की और उसके नतीजे में आने वाली माशरती तब्दीलियों की। कहीं आपने कभी सोचा है कि ये दौर इतना अहम क्यों है? यकीनन ये सिर्फ एक सल्तनत की कहानी नहीं है जो चंद दहाइयों तक कायम रही, बल्कि ये एक ऐसा दौर है जिसने इस्लामी दुनिया की नक्शा साजी ही नहीं बदली बल्कि इसकी सकाफत, मईशत और हत्ता के मजहब पर भी गहरे असरात मुरतब किए। ये वो ज़माना था जब इस्लाम का पैगाम अरब के सहरा से निकलकर पूरे शुमाल अफ्रीका, ईरान, मशरिक़ वस्ता और हत्ता कि यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचा। सोचिए, चंद अशरों में इतनी वसी सल्तनत। ये एक हैरान किन दास्तान है। अमवी खिलाफत की शुरुआत खलीफा मावी बिन अबी सुफियान के दौर से हुई। मावी एक बहुत ही होशियार और बासलाहियत हुक्मरान थे। इन्होंने न सिर्फ अपनी फौजी क़ुव्वत मजबूत की बल्कि इंतज़ामी निज़ाम को भी बेहतर बनाया। यही वजह है कि उनके बाद अम्वी खलीफा ने एक के बाद एक बहुत बड़े इलाकों को फतह किया। अब बात करते हैं उनकी शानदार फतूहात की। ये फतूहात सिर्फ फौजी ताकत का मुजाहरा नहीं थी, ये इस्लामी तालीमात के फैलाव का भी एक अहम ज़रिया थी। ये फतूहात मुसलमानों की फौजी महारत और बेपनाह हिम्मत का सबूत थी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ सकाफ़तों और तहज़ीबों को एक दूसरे के करीब लाया। यहाँ हम आपस में बहुत से गिरोहों, मज़हबों और सकाफ़तों का मिलना देखते हैं। शुमाल अफ्रीका के बर्बर, ईरान के फ़ारसी, मशरिक़ वस्ती के लोग, ये सब एक नए दायरे में आमले। और यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, इस इतने बड़े मलगले में मुआशरा कैसी तब्दीलियों से गुजरा? यही तो बात है। मुआशरती तब्दीलियाँ। उस दौर में बहुत सी नई चीज़ें सामने आए। मसलन मुख्तलिफ सकाफ़तों का आपस में मिलना, नए शहर और बाजार का क़याम और नया तर्ज हयात। ये सब बहुत बड़े मुफाहमे और तकरारों का बाइस बना। कुछ लोग इस्लामी तालीमात को कबूल करते थे, जबकि कुछ अपनी पुराने रस्म रिवाज पर चलने के ख्वाहिशमंद थे। दूसरी तरफ अम्वी दौर में एक मरकज़ी इंतज़ामी निज़ाम कायम हुआ। ये निज़ाम बहुत बड़ा और मजबूत था, लेकिन ये बड़ा महंगा भी था। इस निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा आमदनी दरकार थी, जिसके लिए बहुत सारे टैक्स लगाए जाते थे। ये टैक्स बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा भी हो जाते थे, जिससे आम लोगों पर बहुत दबाव पड़ता था। एक और अहम पहलू अम्वी खिलाफत में अरबों का गलबा था। इन्होंने अपनी ज़बानी, अपनी सकाफ़त और अपने रस्म रिवाज को ज़्यादा अहमियत दी। यही वजह थी कि कुछ मुख्तलिफ इलाक़ों के लोगों में बेचैनी पैदा हुई। इन्होंने महसूस किया कि इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुख्तसरा, अम्वी खिलाफत इस्लामी तारीख़ का एक शानदार और पेचीदा दौर था। उस दौर के मुस्बत और मनफी दोनों पहलू थे। उसने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, लेकिन उसने मुआशरे में भी बहुत सी तब्दीलियां लाई जो बाज़ औक़ात नाकाबिल कबूल भी थीं। लेकिन यही तो तारीख़ है ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसकी गलतियों से भी और इसकी कामयाबियों से भी। यही वजह है कि अम्वी दौर इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा बाब है जिसे समझना और इस पर गौर करना ज़रूरी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आगे चलें। क्या आपको उस दौर के बारे में कोई और सवाल है? अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो इस्लामी तारीख़ के सबसे दिलचस्प और मुतनाज़ा अदवार में से एक है। अम्वी खिलाफत। ये बस एक बादशाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा तूफ़ान था जिसने मशरिक़ वस्ता की सियासी,
معاشرتی اور ثقافتی منظرنامہ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ سوچو، 661 حمزہ کی بات ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی دنیا میں ایک نئی طاقت کا ابھرنا شروع ہو گیا ہے، بنی امیہ کا خاندان۔ خلیفہ علی المرتضیٰ کے قتل کے بعد ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں مختلف گروہوں اور مسلکوں میں تکرار جاری تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی سیاسی مہارت سے مختلف گروہوں کو اکٹھا کر کے خلافت کی بنیاد رکھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سمجھو، ایک بڑا سیاسی کھیل چل رہا تھا، جہاں قوت، چالاکی اور بہت سی سازشوں کا ملغوبہ تھا۔ معاویہ نے شام کو اپنا مرکز بنایا، اور اس کا دور حکومت ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ اب بات توسیع اور فتحوں کی آتی ہے۔ معاویہ کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے خلافت کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ یہ دور بے پناہ فتوحات کا عصر تھا۔ شمال افریقہ سے لے کر ایبری تک اموی فوج نے ایک کے بعد ایک علاقے فتح کیے۔ ان فتوحات کا مقصد صرف سرزمین حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام تھا۔ یہ فتحیں ملکوں اور قوموں کو آپس میں جوڑ رہی تھیں، نئی تہذیبیں اور تبادلہ خیالات کا ایک بڑا نیٹ ورک بن رہا تھا۔ لیکن یہ فتحیں صرف تلواروں کے زور پر نہیں ہوئی تھیں۔ امیہ حکومت نے ایک منظم فوجی نظام بنایا تھا، جس میں بہت سی نئی فوجی ٹیکنالوجی اور بہترین جنرل شامل تھے، اور ان کی سیاسی مہارت بھی کم نہیں تھی۔ انہوں نے مختلف کمزور حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان کے بڑے علاقوں کو فتح کرنے کے بجائے انہوں نے سیاست اور دانشمندی کا بھی استعمال کیا۔ اس طرح بہت سارے ممالک اور قومیں امیہ خلافت کا حصہ بن گئیں۔ اب ذرا معاشرتی تبدیلیوں کی بات کریں۔ جب اموی خلافت کا پھیلاؤ ہوا تو ایک نئی ثقافت کا بھی بہت زیادہ اثر پڑا۔ یہاں ایک بڑا اور جدید معاشرہ سامنے آ رہا تھا، جہاں مختلف تہذیبوں اور کئی قومیتوں کے لوگ اکٹھے رہ رہے تھے۔ ایسے میں جدید شہروں کی تعمیر ہوئی، جہاں مختلف تہذیبیں مل کر ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھیں۔ بنیادی ڈھانچے کے طور پر بڑی بڑی سڑکیں اور نہریں بن رہی تھیں، جو معیشت کے لیے بے حد اہم تھیں۔ اس کے ساتھ ہی تجارتی راستے کھل رہے تھے، اور ایک بڑے ملک کی معیشت منظم ہو رہی تھی۔ یہ ایک بے مثال تبدیلی تھی، جس نے مشرق وسطیٰ کے معاشرے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ دور تکراروں سے بھی خالی نہیں تھا۔ اموی حکومت نے خلیفہ کا مرکز شام میں رکھا، جس کی وجہ سے دیگر علاقوں میں بے چینی بھی پھیلی۔ یہ ایک بڑی بے چینی تھی کیونکہ امویوں کی حکومت کے شروع ہونے کے بعد کئی گروہ اور مسلک بے آرام تھے۔ اس بے چینی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی گروہوں نے امویوں کے خلاف بغاوتیں کیں، جس کے باعث سیاسی استحکام بہت متاثر ہوا۔ اموی خلافت اپنی تمام عظمت اور فتحوں کے باوجود ایک ناقابل تردید حقائق تھا۔ یہ خلافت ایک طویل عرصے تک چلی، لیکن اس کی بنیاد ہی بہت سی تنازعات اور بے چینیوں پر تھی۔ اس دور میں بہت سی معاشرتی تبدیلیاں آئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سی تنازعات اور چیلنجز بھی سامنے آئے۔ اموی خلافت ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے گی، اور اس کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تھا اموی خلافت کا ابتدائی سفر، ایک ایسا سفر جس میں فتحیں، تبدیلیاں اور بہت سی تنازعات شامل تھے۔ ہم اگلے مقام پر ملیں گے، اور پھر اس کے بعد کی کہانی سننے کے لیے تیار رہنا۔ آپ کے سوالات کا انتظار رکھوں گا۔ ارے یار، بات ہو رہی تھی اموی خلافت کی، یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ فتح
فتوحات اور معاشرتی تبدیلیاں کس طرح ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اتنا دلچسپ ہے کہ میں تو بس کہانی سناتے ہی رہ جاؤں گا۔ سوچو، خلیفہ عثمان کے قتل کے بعد اسلامی دنیا میں ایک بڑا سیاسی بحران آ گیا تھا، اور پھر آئے معاویہ بن ابو سفیان، شام کے گورنر۔ انہوں نے بہت چالاکی سے حالات کو اپنے قابو میں کیا اور اموی خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ 661 حمزہ کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس نے اسلامی دنیا کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ معاویہ ایک بہت ہی باصلاحیت اور طاقتور حکمران تھے۔ انہوں نے ایک منظم اور مضبوط حکومت قائم کی جس میں فوجی طاقت کا بہت بڑا کردار تھا۔ یہاں سے اموی خلافت کی فتوحات کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو معاویہ نے اپنی فوجی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے مشرقی رومی سلطنت بائزنٹائن امپائر پر زبردست حملے شروع کیے۔ یہ بہت بڑی لڑائیاں تھیں، کبھی سمندر پر، کبھی خشکی پر۔ شمالی افریقہ، مغرب اور مشرق کی جانب فتح کا سلسلہ جاری رہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اموی فوج کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے شمالی افریقہ کے وسیع علاقوں پر قبضہ کیا جہاں بربر قبائل آباد تھے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے ایبیری، اسپین کے ایک بہت بڑے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات سے اسلامی دنیا کا رقبہ بے پناہ بڑھا۔ یہ فتوحات صرف زبردست فوجی طاقت کی وجہ سے نہیں ہوئے، اس میں معاویہ کی حکمت عملی اور ان کے زیر تربیت قابل فوجی رہنماؤں کا بہت بڑا کردار تھا۔ اموی فوج میں مختلف قومیتوں کے لوگ شامل تھے جنہوں نے اپنی امیر مہارتوں اور تجربہ کاری کا اظہار کیا، لیکن یہ فتح صرف جغرافیائی توسیع ہی نہیں تھی، یہ معاشرتی تبدیلیوں کا بہت بڑا باعث بھی بنی۔ فتح یافتہ علاقوں میں اسلامی ثقافت اور طرز زندگی پھیلنا شروع ہوئی۔ اس سے نئے معاشرتی اور ثقافتی ملی جلی روابط بننے لگے۔ تاہم یہ عمل اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے مذہبی اور معاشرتی اداروں کو تبدیل کیا۔ مثال کے طور پر جزیہ، غیر مسلموں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس کا نظام لاگو کیا گیا۔ یہ ایک پیچیدہ معاملہ تھا جس سے کچھ لوگ متفق تھے اور کچھ مخالف۔ اس سے معاشرے میں تشدد کا احتمال بڑھ گیا تھا، اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ سب لوگ اس نظام سے راضی رہے ہوں۔ اسلامی سلطنت کا بڑھنا اور اس کے ساتھ ہی مختلف ثقافتوں کا آپس میں ملے بھی ایک بڑا معاشرتی اتار چڑھاؤ تھا۔ فتح یافتہ علاقوں کے لوگوں نے اپنی ثقافتوں کو کچھ حد تک محفوظ رکھنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی ثقافت نے بھی ان پر گہرا اثر ڈالا۔ اس پورے عمل میں ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ اموی خلافت نے ایک مرکزی حکومت کے طور پر کام کیا، اور یہ مرکزی حکومت نے اپنے تحت آنے والے علاقوں میں ایک سماجی اور معاشی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ بھی ایک بہت ہی چیلنجنگ عمل تھا، کیونکہ اتنے وسیع علاقے پر حکمرانی کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ مختصرا، اموی خلافت کا دور فتح، فتوحات اور معاشرتی تبدیلیوں کا ایک ایسا دور تھا جس نے اسلامی دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں بہت سی چیلنجز اور موقع ایک ساتھ موجود تھے۔ اس دور کی کہانی بہت سی خوبصورت اور کچھ کڑوی یادوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کی اہمیت اور اس کے اثرات آج بھی ہماری سمجھ کے لیے بہت اہم ہیں۔ ارے دوستو، اموی خلافت کے بارے میں ہماری دلچسپ گفتگو کا اختتام قریب آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹی سی قبیلے سے نکل کر اموی خاندان نے اپنی فوجی طاقت اور سیاسی چالاکی سے ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ ہم نے ان کی شاندار فتوحات، مشرق و مغرب پر ان کے تسلط کا ذکر کیا،
اور یہ بھی دیکھا کہ ان فتوحات نے معاشرے پر کیسے گہرا اثر ڈالا۔ لیکن ہر عظیم سلطنت کا ایک انجام ہوتا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم اموی خلافت کس طرح اپنے زوال کا شکار ہوئی۔ یقیناً یہ کوئی ایک ہی وجہ سے نہیں ہوا، یہ بہت سی داخلی اور خارجی قوتوں کا مجموعہ تھا جس نے امویوں کی عظیم الشان عمارت کو گر کر مٹی میں ملا دیا۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کا مرکزی نظام حکومت تھا۔ دمشق میں اموی خلیفہ کا مرکزی حکومت بہت بڑا اور ناموزوں ہو گیا تھا۔ اتنے وسیع علاقے پر حکمرانی کرنا مشکل تھا۔ صوبوں میں گورنر اپنی مرضی سے کام کرنے لگے اور خلیفہ کا حکم ہر جگہ پہنچنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بے ایمانی اور رشوت خوری بڑھتی گئی، جس سے عوام میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ پھر مسئلہ مذہب کا بھی تھا۔ حالانکہ اموی خلیفہ خود مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کئی بار اپنی سیاست میں مذہبی اعتبارات کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے اپنے شاہی اختیارات کو مذہبی اختیارات پر ترجیح دی، جس سے علماء اور عام مسلمانوں میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ ان کی زیادہ تر مشرق وسطی قبیلہ پر مرکزی اہتمام نے بھی دیگر قبیلے کو ناراض کر دیا تھا۔ کچھ لوگ امویوں کو عرب قبیلے کا حکمران سمجھتے تھے اور غیر عرب مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ یہ تفریق بہت بڑی مسئلہ بن گئی۔ اور یہاں پر ایک اور اہم نقطہ ہے، عباسی انقلاب۔ عباسی خاندان، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، نے امویوں کے خلاف ایک بڑا انقلاب چلایا۔ انہوں نے عوام میں امویوں کے ظلم اور ناانصافی کے خلاف مہم چلائی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عباسیوں نے امویوں کی سیاست میں موجود خامیوں کو اجاگر کر کے اپنی مقبولیت بڑھائی۔ ان تمام عوامل کے مجموعی اثر نے اموی خلافت کو کمزور کیا۔ عباسی انقلاب ایک بڑا زلزلہ ثابت ہوا۔ 750 حمزہ میں امویوں کے آخری خلیفہ مراون II کو ہلاک کر دیا گیا اور اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ تاہم اموی خاندان کے کچھ افراد فرار ہو گئے اور اندلس، موجودہ اسپین، میں ایک نئی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے جس نے کئی صدیوں تک حکومت کی۔ لیکن دمشق میں ان کی بڑی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ تو دوستو، یہ تھا اموی خلافت کے زوال کا مختصر بیان۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی بڑی فتحوں اور وسیع سلطنت کے باوجود ان کی سیاسی اور مذہبی غلطیوں اور عوام میں ان کے خلاف بڑھتی ہوئی ناراضگی نے ان کے زوال کا باعث بنا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی سلطنت، چاہے کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اگر اپنے عوام کو ساتھ نہ لے سکی تو آخر کار وہ زوال کا شکار ہوتی ہے۔ یہ اموی خلافت کی کہانی سے ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ ارے دوستو، آج ہم بات کریں گے اموی خلافت کی، ایک ایسا دور جو اسلامی تاریخ کا سنگ میل ہے۔ یہ صرف فتوحات کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو مذہبی، سیاسی اور معاشرتی تبدیلیوں سے بھرا پڑا ہے۔ سوچو، اتنی وسیع سلطنت، اتنے مختلف لوگ، ایک ہی نظام حکومت کے تحت، یہ کیسا منظر پیش کرتا ہوگا۔ اموی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد اقتدار سنبھالا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی فوجوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمال افریقہ سے لے کر اندلس تک، ایران سے لے کر وسطی ایشیا تک اپنا اثر دائرہ وسیع کیا۔ یہ فتوحات بہت تیزی سے ہوئیں اور ان کا اثر مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں پر گہرا پڑا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ صرف تلواروں اور نیزوں کی طاقت تھی یا کچھ اور بھی تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتح صرف فوجی طاقت کی وجہ سے ممکن نہیں تھی۔ مسلمانوں کا مذہبی جوش و خروش،
ان کی انسانیت اور ان کی تجارت میں مہارت بھی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اور یہاں ایک اہم نکتہ ہے، یہاں معاشی ترقی بھی بہت تیزی سے ہوئی۔ نئے تجارتی راستے کھلے، نئے شہر آباد ہوئے اور علم و فن کا بہاؤ شروع ہوا۔ سوچو، مشرق اور مغرب کا ایک بڑا جغرافیائی خطہ ایک نظام حکومت کے تحت اور ایک ٹریڈ روٹ پر بھی آ گیا، لیکن ہر سفر کے ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ اموی دور بھی بے شمار چیلنجوں سے دوچار رہا۔ مسلمانوں کے درمیان فرقے بندیوں اور مسلم اور غیر مسلم آبادی کے درمیان تعلقات ہمیشہ ایک اہم موضوع رہے ہیں۔ اموی حکمرانوں نے کوشش کی کہ سب کو ایک نظام میں لائیں، لیکن یہ کام بہت مشکل تھا۔ انہوں نے بہت سے علاقوں میں اپنے طرزی حکومت کو نافذ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے کئی بار مقامی لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں ایک اور اہم بات ہے، اموی دور میں معاشرتی تبدیلیاں بھی تیزی سے آئیں۔ کئی نئے تہذیبی آپس میں ملے، جس سے نئے رہن سہن، نئے خیالات اور نئی تہذیبی پہچان کا قیام ہوا۔ یہ تبدیلیاں بہت گہری تھیں اور آج بھی ہم ان کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دور میں عربی زبان کے پھیلاؤ کو لیجئے، جو آج کئی ممالک کی سرکاری زبان ہے۔ تو اموی خلافت، فتح، فتوحات اور معاشرتی تبدیلیاں آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ میرے خیال میں سب سے اہم سبق کی ایک متحد اور مضبوط قوم کیا کر سکتی ہے۔ اگرچہ اموی دور میں بہت سی خامیوں اور مسائل تھے، لیکن یہ دکھاتا ہے کہ ایک مضبوط لیڈرشپ اور ایک مشترکہ مقصد کے ساتھ کتنا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اموی خلافت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تبدیلیاں لازمی ہیں اور ہر تبدیلی کے ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں۔ ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھ کر اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسا دور تھا جو کئی بار ہماری فکر میں آتا ہے۔ بہت سی کامیابیاں، بہت سی ناکامیاں اور بہت سی تبدیلیاں، لیکن یہ سب ملا کر ہمیں ایک ایسا سیاق و سباق دیتے ہیں جس سے ہم آج کی دنیا میں اپنی جگہ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سفر مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے ہمیں سبق سیکھنے کو بہت کچھ ملیں گے۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔